सूरत अल-फातिहा की मरकज़ी आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का दूसरा हिस्सा। इय्याका नअबुदु पे हमने कुछ कलाम किया। इय्याका नस्तईन इसका मतलब है कि अल्लाह हम मदद सिर्फ़ तुझी से चाहते हैं। इसमें दोनों मफ़हूम हैं कि अल्लाह हम मदद सिर्फ़ तुझी से चाहते हैं, मांगते हैं, अब भी मांगते हैं, आइंदा भी मांगेंगे, और अल्लाह हम तुम्हारे अलावा मदद किसी से नहीं मांगेंगे। इस आयत मुबारका के मफ़हूम को समझने में बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा की जाती है, बड़ा इख्तलाफ पैदा किया जाता है, हालांकि इसमें कोई इख्तलाफ है नहीं है। वजह यह कि ये धंधे की आयत है, कारोबार की आयत है। अगर कहीं ऐसा हो कि इस आयत का सही मफ़हूम और असली मतलब लोगों को समझ आ जाए, अवामुन नास को समझ आ जाए, तो बहुत से धंधे, बहुत से कारोबार जो अल्लाह के नाम पर, दीन के नाम पर, मज़हब के नाम पे किए जाते हैं, वो सब के सब बंद हो जाएंगे। सारे वो संदूक जिनमें पैसे भरे जाते हैं वो खाली रह जाएंगे। सारी वो गदियाँ जिनके नीचे लोग आके पैसे डालते हैं, इनको गर्म करते हैं, वो ठंडी पड़ जाएंगी। सारे नजराने और चंदे और वजीफ़े और न्याज़ें और नज़रें और पता नहीं क्या क्या, जो वो सब कुछ जो है बंद हो जाएगा, अगर इस आयत का मफ़हूम सही तरह से समझ आ जाए। इसलिए इसके समझने में बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा की जाती है, बड़ा इख्तलाफ पैदा किया जाता है कि कहीं ये आयत किसी को समझ ना आ जाए। इसलिए आप इसे ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी सहाबा कराम के दरमियान आके बैठे हुए थे कि अचानक आसमान से एक आवाज़ आई। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि आसमान का आज वो दरवाज़ा खोला गया है जो इससे पहले कभी नहीं खोला गया था। और उसके बाद एक फ़रिश्ता नाज़िल हुआ और उसके बारे में ये कहा गया, हज़रत जिब्राईल ने ये बताया कि ये फ़रिश्ता इससे पहले कभी ज़मीन पे नहीं आया। और वो फ़रिश्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ और आके उसने सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत पेश की। ये आयत अल्लाह के अर्श के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। ये इसकी फ़जीलत और अहमियत है कि अल्लाह के सिवा मदद किसी से नहीं मांगनी, मदद सिर्फ़ अल्लाह से मांगनी है। लेकिन क्या वजह है कि हम अल्लाह के दून से, अल्लाह के गैर से, अल्लाह के मासिवा से मददें मांगते हैं और उन पर भरोसा करते हैं? उसकी कई एक वजूहात हो सकती हैं। उसकी एक वजह यह है वो हमारे इल्म की कमी हो सकती है, अल्लाह की मार्फत की कमी हो सकती है। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि सूरतुल फातिहा की पहली 3 आयत अल्लाह की मार्फत की आयत है, जिसमें अल्लाह का रब होना, उसका रहमान होना, उसका रहीम होना और उसका मालिकी यौमिद्दीन होना। इन चीज़ों की मार्फत की अगर कमी होगी तो हम अल्लाह के सिवा भी किसी से मदद मांगेंगे। और एक वजह तो फिर अल्लाह की मार्फत, अल्लाह के तारुफ़ की कमी है कि जो हमें इस बात पे मजबूर करती है, इस बात पे ले के आती है, या हम कुछ लोगों की लच्छेदार बातों में आकर अल्लाह के दून से, अल्लाह के मासिवा से, गैरुल्लाह से मदद तलब करते हैं और गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारते हैं। इसकी एक वजह तो ये हो सकती है। दूसरी वजह कि ठीक है, इल्म के दर्जे में हमें ये बात पता हो कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन उस पर हमारा पूरा यकीन और ईमान नहीं है। उस ईमान की कमी की एक वजह यह भी हो सकती है कि हमारा अल्लाह के साथ कोई ऐसा तजर्बा ही नहीं कभी हुआ। कभी ऐसा हुआ हो कि हमने अल्लाह को खालिस करके उससे मदद मांगी हो और मदद आ गई हो, और हमारा ज़ाती तजर्बा हो, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हो अल्लाह के साथ कि अल्लाह बात को सुनता है, अल्लाह मदद भेजता है, अल्लाह दुआ को सुनता है। शायद हो सकता है कि हमारा ज़ाते बारी ताला के साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस, ऐसा कोई ताल्लुक़, ऐसा कोई तजर्बा हुआ ही ना हो कि जिसकी वजह से हमारे दिल में वो हक़्क़ुल यकीन न पैदा हुआ हो। एक वजह इसकी ये भी हो सकती है। तीसरी वजह इसकी ये हो सकती है कि हमारा ये नज़रिया कि अल्लाह ताला भी दुनिया की बाकी बादशाहों की तरह
وہ براہ راست بات نہیں سنتا، اس نے اپنے کارندے اور نمائندے اور اپنے مینیجرز رکھے ہوئے جن کے ذریعے ہمیں اللہ تک پہنچنا ہوتا ہے۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی بات نہیں سنتا، اپنے مقربین جو بارگاہ ہیں ان کی بات سنتا ہے۔ تو پھر ہم اللہ سے براہ راست رابطہ کیوں کریں، کیسے کریں، فائدہ کیا اس کا؟ پھر ہم وہ گدیاں تلاش کرتے ہیں، وہ لوگ تلاش کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نمائندہ ہونے کا ایک رول پلے کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تم اللہ تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے، تمہیں اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو ہمارے ذریعے سے پہنچنا ہے، ہم تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑیں گے، ہم تمہیں اللہ تک پہنچائیں گے۔ تو ہم ایسے لوگوں کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسی نظریے سے سارے کاروبار چلتے ہیں، اسی نظریے سے چندے، نذرانے، نظریں، نیازیں، یہ سارا کچھ مال و متاع جمع کیا جاتا ہے، وہ اسی نظریے کے تحت کیا جاتا ہے۔ اگر اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست سنتا ہے اور لازمی سنتا ہے، کبھی کسی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس تک پہنچنے کے لیے کسی ذریعے کی، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو ایک تو ہمارا بھلا ہو جائے اور دوسرا وہ کاروبار سارے کے سارے بند ہو جائیں جو اس نام پہ، مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ، اللہ تک پہنچنے اور اللہ تک پہنچانے کے نام پر چلتے ہیں، وہ پھر کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے۔ اسی لیے یار لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ قرآن مجید کو استعمال کر کے، احادیث نبویہ کو استعمال کر کے، بزرگوں کے قصے اور حکایتیں استعمال کر کے اور اشعار استعمال کر کے اس آیہ مبارکہ کی مخالفت کی جائے اور ان نظریات کو پروان چڑھایا جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مینیجرز رکھے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے نمائندے اس دنیا میں ہیں، ان کی مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے، ان کے ساتھ ان کو خوش کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کی ذات کی معرفت کو بڑھائیں، قرآن مجید کو پڑھیں، یہ اللہ پر ایمان کو بڑھائے گا۔ جتنے بھی غلط اور جھوٹے نظریات ہیں یہ ان کا کلا کما کرے گا، جتنے بھی کاروبار اللہ کے نام پہ جھوٹے اور جعلی کاروبار، لوٹ کھسوٹ کے کاروبار چل رہے ہیں، یہ ان کو بند کروائے گا۔ جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو 3 طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی پکار، اس کی دعا، اس کی خواہش کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ پہلی صورت اللہ کے سننے کی یہ ہے کہ وہ کام اسی طرح، ہو بہو اسی طرح ہو جائے جیسے کہ آپ نے مانگا۔ لیکن انسان کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی کوتاہ بینی کی وجہ سے، اپنی کم نظری کی وجہ سے انسان اکثر خیر مانگتے مانگتے اپنے لیے شر مانگ بیٹھتا ہے۔ اس مفہوم کی آیت بھی قرآن مجید میں ہے کہ انسان اکثر اپنے لیے خیر مانگتے مانگتے شر مانگ بیٹھتا ہے۔ اب ایک صاحب بڑی لجاجت سے اور بڑی خالص ہو کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن مانگ کیا رہے ہیں؟ اپنے لیے شر۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی دعا کو اس طرح سے قبول نہ کیا جائے جس طرح کہ وہ مانگ رہے ہیں۔ اگر وہ دعا ویسے قبول ہو گئی تو وہ ہو سکتا ہے تباہ و برباد ہو جائے۔ تو پھر ایسی دعا کا معاملہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا وہ مسئلہ حل تو کر دیتے ہیں لیکن اس طرح سے حل نہیں ہوتا، ہو بہو ویسے نہیں ہوتا جیسے کہ ہم چاہتے تھے۔ پھر ہماری نظر اس میں اٹک کے رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات نہیں مانی، ہم اس بات کو سمجھتے نہیں کہ ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا، اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے میں چاہتا تھا، لیکن ہماری ضد، ہم اس پہ اٹکے رہتے ہیں کہ نہیں ویسے ہی ہونا چاہیے تھا جیسے میں نے مانگا تھا، اور ہماری بات، ہماری نظر اس طرف نہیں جاتی، ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ اس ذات باری تعالیٰ نے اس سے بہتر طریقے سے ہمارے مسئلے کو حل کر دی۔ یہ ہے اس جو ہم اللہ کو مدد کے لیے پکاریں گے، اس کو سے دعا کریں گے، اس دعا کے قبول ہونے کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے۔ اور تیسرا اور بہترین طریقہ کار دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے
کہ انسان کی دعا اس دنیا میں قبول ہی نہ ہو، انسان مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو اس کی دنیا کے لیے قبول نہ کرے۔ ایک شخص کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب وہ یہ دنیا گزار کے میزان پہ پہنچے گا جہاں پہ اس کی نیکیوں اور اس کے گناہوں کو تولا جائے گا، تو جب اس کی نیکیاں اور گناہ الگ الگ پلڑے میں رکھے جائیں گے تو نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ فرشتے ایک بہت بڑی گٹھڑی لے کے آئیں گے اور لا کے اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں گے اور اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، وہ شخص بخش دیا جائے گا۔ اس پر وہ بہت خوش ہوگا اور پوچھے گا کہ وہ گٹھڑی کیا تھی، اس میں کیا دھرا تھا کہ جسے میری نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا گیا اور میں کامیاب ہو گیا۔ کہا جائے گا کہ یہ تیری وہ دعائیں تھیں جو تم نے دنیا میں مانگی، اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے انہیں دنیا میں قبول نہیں کیا، آج کے لیے، آج کے دن کے لیے ان کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور آج وہ تیرے کام آئیں۔ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ وہ شخص اس چیز کی، اس خواہش کا اظہار کرے گا، کاش کہ میری کوئی بھی دعا اس دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور ساری دعائیں میری اس آخرت کے لیے رکھی ہوتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ سے بہت بہت دعا کی جائے، ہر وقت مانگے، ہر وقت اس کا فضل، اس کی رحمت اس دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، لیکن اپنی نظر کو کھلا رکھیں، کشادہ رکھیں۔ اللہ کس طرح میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ کبھی کسی دعا کو ریجیکٹ نہیں فرماتا۔ ایون کہ انسان اپنے لیے شر بھی مانگ بیٹھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کمال مہربانی سے اس دعا کو بھی رکھ چھوڑتے ہیں۔ انسان کا یا تو مسئلہ حل کیا جاتا ہے یا یہ ہے کہ اس کو کوئی، اس کی کسی خاص تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، یا کوئی بھی مسئلہ جو مشیت عزدی میں ہے اس کی دعا سرے سے قبول ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن وہ دعا ضائع کبھی نہیں ہوتی، وہ دعا جا کے میزان میں تلے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ اس کا مظہر یہ ہے کہ ہم مدد صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ اللہ سے مدد نہ مانگنا اور اللہ کے غیر سے مدد مانگنے کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ہماری نظر میں کوئی اور ایسا ہے کہ جو ہمارا کام کر سکتا ہے، جو ہمارا مشکل کشا ہو سکتا ہے، جو ہمارا کارساز ہو سکتا ہے، جس کے اندر اس کا اپنا کچھ ہے۔ تو یہ لفظ الحمد جس سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہوئی، اس کے فہم کی کمی ہے جو اس نتیجے پہ جا کے پہنچتی ہے کہ ہم کسی اور کو پکارتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم اس لفظ الحمد کو سمجھ گئے ہوتے تو ہم کسی میں کچھ بھی ہم نہ مانتے، سب تعریف اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ دعاؤں کو سننا اور ان کو قبول کرنا یہ اختیار بھی اللہ کا ہے، جو اس نے کسی کو تفویض نہیں کیا ہوا، کسی کو دیا ہوا نہیں۔ اور یہ سارے لوگ جو دین اور مذہب اور اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے اپنے کیمپ اور مورچے لگائے ہوئے ہیں، یہ سارے اصل میں اللہ اور بندے کے درمیان دوری پیدا کرتے ہیں، بندوں کو اللہ سے جوڑتے نہیں ہیں بلکہ اللہ اور بندوں کے درمیان دوری پیدا کرتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، مال کو کھاتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، ہیں کچھ اللہ والے بھی، ہیں کچھ اللہ والے بھی کہ وہ بندوں کو اللہ سے براہ راست جوڑتے ہیں، بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کے دربار میں لے کے آتے ہیں۔ آؤ اللہ سے پکارو، تم بھی پکارو اور ہم بھی پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اس پہ بھروسہ رکھو، اس پہ یقین رکھو، وہ تمہاری ہر دعا کو سنے گا، اس پہ بھروسہ رکھو، وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیر۔